हज़रात, पाकिस्तान और भारत को आज़ाद हुए 66 वर्ष गुजर गए हैं, मगर दोनों मुल्कों के दरमियान जो अमन का हसूल है वो लगता है कि शायद अभी बहुत दूर है। दोनों मुल्कों के अवाम की अक्सरियत गुर्बत का सामना कर रही है और जब तक इन ममालिक के तल्लुकात बेहतर नहीं होते, उन अवाम की ज़िंदगी बदलने की जो कोशिशें दोनों तरफ हो रही हैं उसमें कामयाबी मुमकिन नहीं नजर आती। पर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है? वो कौन से मसाइल हैं जिनकी बिना पर ये आपस में बैठ के मामलात को रिजॉल्व नहीं कर सकते? क्या कोई ऐसी ताकत है जो इन मामलात को तय नहीं होने दे रही? हर दफा जब कदम अमन की तरफ बढ़ते हैं तो महसूस होता है कि उन बढ़ते हुए कदमों को पीछे आना पड़ता है, लगता है किसी ने धकेल दिया है। इस हवाले से आज जी न्यूज़ ने पाकिस्तानी और भारतीय पार्लियामेंटेरियंस के माबैन इस मुज़ाकरे का एहतमाम किया है और मेरे साथी मेज़बान हामिद मीर आपसे मेहमानों का तारुफ कराएंगे। जनाब हामिद मीर। शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब। आज की इस ग्रेट इंडो पाक डिबेट में हमारे साथ पाकिस्तान और भारत के कुछ मायनाज सियासतदान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जो अपने भारतीय मेहमान हैं उनका तारुफ करवाऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मणिशंकर आयर साहब, भारतीय लोकसभा के रुकन और कांग्रेस पार्टी से उनका ताल्लुक। बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ हमारे मेहमान हैं जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, हैदराबाद से भारतीय लोकसभा के रुकन। आपको भी बहुत शुक्रिया। और उनके साथ हैं जनाब कीर्ति आजाद साहब, जो कि पाकिस्तान में पहले से काफी जाने जाते हैं, फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर और लोकसभा के रुकन हैं, बीजेपी से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया कीर्ति साहब। और इस तरफ पाकिस्तान की साइड पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फरीद प्राजा साहब, जो कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ हमने दावत दी है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं और साबिक वज़ीर खारजा हैं। उनके साथ हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो कि जून के रुकन कौमी असम्बली हैं और स्टेट मिनिस्टर भी हैं। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब सैयद नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली और साबिक वज़ीर खजाना, साबिक वज़ीर प्राइवेटाइजेशन भी हैं। जी इफ्तिखार साहब, हमें ये भी बताना है कि एक और दोस्त जिन्होंने भारत से तशरीफ लानी थी, वो अनु आगा थी, बिजनेस वुमेन हैं भारत की और भारतीय राज्यसभा की रुकन हैं। उन्होंने आना था लेकिन वो अपनी तबीयत की खराबी की वजह से नहीं आ सकी। हम इनको मुबाशरे के कवायद बता दें। इसके 4 राउंड होंगे और हर राउंड में एक सवाल आपके सामने रखा जाएगा। आप में से एक सवाल का जवाब देने के लिए जो दोस्त यहाँ पे तशरीफ लाएंगे वो 2 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। 2 मिनट जब हो जाएंगे तो एक बजर बजाया जाएगा। इसका मतलब है कि आप जो कह रहे हैं उसको वाइंड अप कर लीजिएगा और फिर दूसरा बजर बजेगा तो इसका मतलब है कि वो 2 मिनट खत्म हो गए। और जब आप खत्म कर लेंगे 2 मिनट तो हम उस सवाल के हवाले से डिबेट को ओपन कर देंगे। 15 मिनट एक दूसरे से हम बात करेंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि हम उलझ न जाएं आपस में किसी इंडिविजुअल के साथ। हामिद मीर साहब तशरीफ रखते हैं, मैं वहाँ मौजूद हूँगा, आप हमें मुखातब करके बात कर सकते हैं। और इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो आज गुफ्तगू यहाँ हो रही है, मुबाशरे में जिन ख्यालात का इजहार आप करेंगे या ये दोस्त करेंगे, हमारे जो नशियाती अदारा है, ज़रूर नहीं कि आप दोनों फ्रीकैन के जो हैं मौक़िफ़ उनसे इत्तफाक करता। तो हमें ब्रेक पे जाना होगा। ख़वातीन हज़रात, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। इंडिया पाकिस्तान ग्रेट डिबेट में दोबारा खुशामदेद। और अब हम अपनी ग्रेट डिबेट का बाकायदा आगाज करेंगे। आज का जो हमारा पहला सवाल है, मैं सवाल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। हमारा सवाल है, पाकिस्तान और भारत एक दूसरे को अपने लिए खतरा क्यों समझते हैं और क्या भारत अपने बड़ी ताकत बनने की ख्वाहिश को पाकिस्तान से मसाइल हल किए बगैर पूरा कर सकता है? यह है जी हमारा पहला सवाल।
اور افتخار احمد صاحب جو ہیں میرا خیال ہے کیرتی آزاد صاحب کو کہیں اوپننگ کرنے کے لیے. جی کیرتی آزاد کیرتی آزاد صاحب. ذرا تھوڑا سا سنبھل کے. شکریہ. ویسے تو میں کرکٹ کھیلتا تھا تو مڈل آرڈر بیٹسمین تھا. آج اوپننگ کے لیے مجھے کہا گیا ہے. کوشش کروں گا کہ یو ہیو بین پروموٹڈ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے اس پرشن پہ ہی جو آپ نے یہ سوال مجھ سے پوچھا ہے, مجھے اس پر ہی سوال ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگتا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہندوستان کو پاکستان سے یا پاکستان کو ہندوستان سے کوئی خطرہ ہونا چاہیے. کہ ہندوستان کوئی پاکستان کی زمین نہیں چاہتی. ویسے ہی ہمارے پاس 120 کروڑ لوگ ہیں جن کی سمسیاؤں کے لیے جوجھتے رہتے ہیں. ہم اپنے دیش میں الگ الگ اچھے بل ان کے لیے نکالتے رہے ہیں, اور پھر پاکستان کی زمین لیں یا لوگوں کو لینے کے ہمارے من میں کوئی کوشش ہو تو ایسی کوئی بات نہیں کہ 20 کروڑ لوگ اور ہم اپنے سر پر بٹھائیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس 21ویں شتابدی میں 21st سینچری میں ہم لوگ جو آگے بڑھ رہے ہیں, اس 21st سینچری میں ہم لوگ کو ساتھ مل کر آگے کام کرنا ہوگا. میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. میں میرٹس آف دا کیس پر نہیں جاتا. آپ کی سوورنٹی اس دن خطرے میں پڑ گئی تھی, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ آپ کے دیش میں گھس کر بنا آپ سے پوچھے ہوئے اپوٹ آباد میں حملہ کر گیا اور چپ چاپ نکل بھی گیا اور آپ سے پوچھا تک نہیں. خطرہ اندر سے نہیں, خطرہ باہر سے ہے. اور ہندوستان سے خطرہ آپ کو ہو نہیں سکتا, کیونکہ ہندوستان کے مہاتما گاندھی جنہوں نے سدیو کہا, اور اس سمے جب تھے اور آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے تو بھارت اور پاکستان ایک ہی تھا, اور وہ شانتی کے دودت تھے. انہوں نے سدیو شانتی کو لے کر آگے بڑھے, اور بھارت بھی اسی شانتی میں ہی وشواس کرتا ہے اور اس شانتی سے باہر کبھی نہیں گیا ہوا. اگر خطرہ ہے, اور وشیش کر کے میں پاکستان کے لیے کہوں گا, ہو سکتا ہے ہمارے میں بھی کمیاں ہوں گی جو آپ بتائیں گے, لیکن اگر خطرہ ہے تو وشیش کر کے پاکستان کو اپنے اندر سے ہی ہے. لگ بھگ 150 ملک ہیں سینٹرل ایشیا سے لے کر ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک میں جہاں پر ملٹری کو ہو چکا ہے, اور کیول ایک بھارت ہے جہاں پر آج تک کبھی بھی سینا نے چڑھائی نہیں کیا. اس لیے 3 چیزوں سے خطرہ ہے انترک, اور وہ ہے, ختم کرتا ہوں, دہشت گردوں سے. ہماری خفیہ ایجنسی کبھی ہمارے سر پر بیٹھ کر نہیں بول سکتی. تیسرا, ملٹری کا کوئی بھی آدمی آ کر اپنی آنکھیں سرکار کو نہیں دکھا سکتا. یا کیول میں اشارے میں بات بتا رہا ہوں. یہ 3 خطرے سے اگر آپ اوپر رہیں تو بھارت بھی آگے بڑھ رہا ہے, اور آگے بڑھ کر ہمیں اچھے کاموں کو کرنا چاہیے, جس کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جب یہ ڈیبیٹ آگے چلے گی. بہت بہت شکریہ. شکریہ میں دعوت دے رہا ہوں محترم نوید قمر صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اس سوال کا جواب دیں کہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کو اپنے لیے خطرہ کیوں سمجھتے ہیں, اور کیا بھارت اپنی بڑی طاقت بننے کی خواہش کو پاکستان سے مسائل حل کیے بغیر پورا کر سکتا ہے. جناب نوید قمر. شکریہ سر. میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ بالکل ہی کوئی ایک دوسرے سے خطرہ نہیں سمجھتا, جیسے میرے دوست کیرتی آزاد صاحب نے کہا, تو یہ ریئلسٹک نہیں ہے. اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو پھر ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ جو جنگیں ہوئی ہیں, 65 کی جنگ ہوئی ہو یا 71 کی ہوئی ہو, یا اور جو بیچ میں کانفلکٹس ہوئے ہوں, تو یہ تو ضرور ایک سائیکولوجیکل اوور ہینگ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا, کہ جو کہ ہر وقت ہمیں چوکنا کرتا ہے, ان کو بھی اور ہمیں بھی. اور یہ بھی ضرور ہے کہ جب بیلنس آف پاور کی ہم بات کرتے ہیں تو ملٹری ٹرمز میں, اور خاص کر اب نیوکلیئر ٹرمز میں, یہ بیلنس آف پاور جو ہے انڈیا پاکستان کا جو ہے وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہا ہے. اور خاص کر پاکستان کو تو ڈائریکٹلی جو ہے, جو یہاں بھی بیلنس رکھنا ہوتا ہے, وہ انڈیا کے ساتھ اس حساب سے رکھنا ہوتا ہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے, حالات چینج ہو گئے, جہاں اب ہمیں ان تمام چیزوں سے آگے بڑھنے کی
ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ مناسب کہا کہ سپر پاور کی بات جب آپ کرتے ہیں، اور میرے حساب سے کوئی بھی ملک جو ہے تب تک سپر پاور بننے کا سوچ بھی نہیں سکتا جب تک وہ اکنامک سپر پاور نہ بنے. اور اکنامک سپر پاور بننے کے لیے آپ کو ریجن میں ایک نہ صرف ہارمونی چاہیے بلکہ آپ کو ایک ریجنل گروتھ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یورپ کو دیکھ لیں، آپ آسیان کو دیکھ لیں، یا کسی اور ملک کو، جہاں پورا کا پورا جو ریجن ہے وہ اکٹھے گرو کرتا ہے. اور اس لحاظ سے ہندوستان کے بھی جو ہے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں، تاکہ ان کے بھی جو ہے اکنامک گروتھ اور ٹریڈ اور یہ تمام کی تمام چیزیں اکٹھے جو ہیں گرو کریں، اور پاکستان کے لیے بھی وائس ورسا یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. تھینک یو. بہت شکریہ صاحب. اور اب یہ جو پہلا سوال ہے، اس پہلے سوال پر اب ہم اپنی ڈبیٹ کو اوپن کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ کیونکہ ادھر سے نوید قمر صاحب نے اپنے ریمارکس کنکلوڈ کیے، تو مانی شنکر صاحب یا اسد صاحب آپ کچھ دوبارہ کہنا چاہ رہے ہیں اس بارے میں؟ انہوں نے اشارہ میری طرف کیا تو میں ضرور کہہ دیتا ہوں. تور صاحب نے اپنی تقریر رکھی، انہوں نے ایک بات کہی اکنامک سپر پاور کی. اکنامک سپر پاور ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ بن سکتے ہیں کہ آپ پڑوسی دیش ہیں، آپ بہت ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اپنے دیش میں، ہم بھی امپورٹ کرتے ہیں، لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہندوستان سے ہو کر سنگاپور، سنگاپور سے ہو کے دبئی، اور دبئی سے ہو کر پھر آپ کے پاس پہنچتی ہے. آپ ٹیکسٹائلز میں جرمنی سے مشین منگواتے ہیں، ٹیکسٹائل آپ کی ایک نمبر کی ہے لیکن آپ کی مشینیں جرمنی سے آتی ہیں. آپ کے ہاں 10 لاکھ ٹائروں کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے ٹرکوں کی، لیکن آپ پروڈیوس صرف 2 لاکھ کرتے ہیں. ایسے میں ہمارے پاس بہت ہی اچھی ٹیکنالوجی مشینز کی ہے جو آپ کے ٹیکسٹائلز کو بنانے کے لیے دے سکتی ہے. کیا ہم ایسے کچھ آپس میں سمجھوتے نہیں کر سکتے جس میں کہ مشینز ہم آپ کو سپلائی کر سکیں؟ ہم آپ کو 10 لاکھ ٹائرز، اس میں سے 8 لاکھ ٹائر کی آپ کو ضرورت ہے، ہم آپ کو دے سکتے ہیں، لیکن ہندوستان سے جو ٹائر آتے ہیں اس پہ 60% آپ کا ٹیکس لگتا ہے، اور اس لیے وہ سمگل ہوتا ہے. اور جب سمگل ہوتا ہے سامان تو پھر آرتھک استھتی پر، آپ کے اکنامکس کے اوپر بہت بڑا افیکٹ آپ پر بھی اور ہمارے پر بھی کرتا ہے. کہتے جو آپ نے بات کی ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں، یہی آپ اصل میں کہہ رہے ہیں نا. تو اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا کیا کریں کہ جب وہاں پہ اگر جوا ہوتا ہے تو آپ خود کہتے ہو کہ وہاں کا 4000 کروڑ روپیہ جو میچ فکسنگ کا ہے وہ پاکستان کو جائے گا، اور پاکستان پھر اس فنڈ کو استعمال کرے گا ہندوستان میں دہشت گردی کے لیے. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی تو نوعیت یہ ہے، اس کو کیسے ختم کریں؟ ٹھیک ہے، آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ صرف ایک میچ میں لے آئے ہیں، میں ایک پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. میچ تو ہزاروں ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے. فکسنگ یہاں بھی ہوتی تھی، وہاں بھی ہوتی ہے، پورے دنیا بھر میں ہوتی ہے. آسٹریلین بھی فکسنگ میں پکڑے گئے ہیں، برٹش پلیئرز بھی پکڑے گئے ہیں، سارے فکسنگ میں پکڑے گئے ہیں. کیرتی صاحب جو سوال ہے نا، سوال ہے کہ سوال الگ ہے. پاکستان یقین کی اور بھارت ایک دوسرے کو خطرہ اپنے لیے کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں سمجھتے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو فرید پراجا صاحب، اگر پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کو خطرہ نہیں سمجھتے تو 3 جنگیں ہوئی ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے، سیاچن پہ ڈسپیوٹ ہے، کارگل میں ڈسپیوٹ ہوئی، اور ابھی بھی لائن آف کنٹرول پہ پرابلمز ہیں، تو یہ ہم اپنے ایک دوسرے کو خطرہ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سے تو بھارت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ بھارت پاکستان سے 5 گنا بڑی طاقت ہے، اور پاکستان کے لیے بھارت خطرہ ہے تو ماضی کی ساری مثالیں اس میں موجود ہیں. سب سے بڑھ کر جو مثال موجود ہے وہ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش میں تبدیل کرنا ہے، اور اب تو وہ ساری کتابیں آ چکی ہیں. جنرل مانک شاہ کی کتاب، اسی طرح کرنل شریف الحق دیلم کی، اور شرمیلا بوس کی، کہ جن کے اندر یہ بات ہے کہ یہ مکتی باہنی جو ہے یہ بھارت کے مغربی بنگال کے ہندوؤں پہ مشتمل ہے. ایک تنظیم بنائی گئی اور ان کو فوج کی وردیاں پہنائی گئی، پاکستانی فوج کی ان میں سے آدھی تعداد کو. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. اور جنرل اوبان سنگھ وہ مکتی باہنی کے سربراہ تھے، اور ایک پورا کھیل کر کے پاکستان کو دولخت کر دیا گیا. تو ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے تو ماضی کے تجربات ہیں. آپ کیا تجویز کرتے ہو
कीर्ति ने जो बात कही कि एक जंगी जनून बंद कर दें, ये न समझें कि ये किसी को कब्जा कर सकते हैं, बस ये इस सिलसिले को बंद करें। मनी आप एक मिनट में मैं जवाब प्लीज प्लीज जंगों को छोड़ दीजिए। हमारे 3 डिक्लेरेशंस हुए हैं, शिमला एग्रीमेंट, लाहौर डिक्लेरेशन और शर्म शेख। तीनों के बाद आप देखिए क्या हुआ। हम लोगों ने मिलकर के प्राइम मिनिस्टर्स ने किया। कीर्ति हम आपके पास वापस, हाउ टू इम्प्रूव इट, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। गेट रिड ऑफ इट, मैंने 3 चीजें कही। एक, दहशतगर्दी के ऊपर पकड़ना पड़ेगा, किसी न किसी को तो लगाम लगानी पड़ेगी। अगर शेर की सवारी करनी है तो लगाम लगाना भी आना चाहिए। तो जिसने साथ ही समझौता साथ एक्सप्रेस खुफिया में है या मिलिट्री, समझौता एक्सप्रेस पे जिसने 2007 में इंडिया में अटैक आप किया, फिर समझौता 68 लोग मार दिए, उसको भी तो लगाम देने की जरूरत है ना। इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि समझौता एक्सप्रेस जो वाकया हुआ और हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने उन खातियों की निशानदेही की, उनको गिरफ्तार किया और उन पर केस चल रहा है, और हमको पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो तमाम के खाती को हिंदुस्तान के इंडियन पीनल कोड तरह सख्त से सजा दी जाएगी। आप समझौता की बात करते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हमारे पास 26/11 का वाकया हुआ, आपका जुडिशियल कमीशन बना, हिंदुस्तान में वो केस चला, अजमल कसब को फांसी दी गई और बंबई के मुसलमानों ने उसको कहा कि हम इसको अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे, उसको जेल में दफन होना पड़ा। डेविड हेडली और तहव्वुर राना का मुकदमा चला अमेरिका में, खत्म हो गया, सजा हो गई। यहां पर जो इतनी देरी हो रही है, इससे गलत मैसेज जाता है। जैसा आपका पहले सवाल था कि कैसे ट्रस्ट डेफिसिट दूर करें। ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करना है तो आप जल्द से जल्द इस चीज को खत्म करिए। जुडिशियल कमीशन जा रहा है हिंदुस्तान को, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत दी गई है और फौरन फैसला करें। मैं समझता हूं कि अगर इस पर आप एक फैसला लेंगे यहां पर आपके कानून के मुताबिक, तो बहुत एक मुस्बित पैगाम जाएगा। जी, इसके आप भी कहना चाहेंगे? हमें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि जब खतरे का, एक तो है खतरा समझना, उसमें तो राय है, लेकिन खतरे का तयन जो है वो नुकसान पहुंचाने की सलाहियत कैलकुलेट करने से किया जाता है। और वो वाज़ेह है कि जब हम कैपेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो हिंदुस्तान की हमसे कई गुना है, बल्कि अब तो बहुत ही लॉपसाइडेड बैलेंस हो गया। तो वो खतरा तो बहरहाल मौजूद है, एक हिस्ट्री भी मौजूद है। ट्रस्ट डेफिसिट तो हमें जो हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जिसका वैसी साहब ने जिक्र किया कि जब जुडिशियल कमीशन मार्च 2012 में हिंदुस्तान गया तो उस वक्त उसे क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत नहीं दी गई। अब एक पूरा साल डिले हुआ है और अब चूंकि इजाजत दी गई, जुडिशियल कमीशन जाने लगा है, तो उम्मीद है कि उसके ऊपर कुछ पेशरफ्त होगी। लेकिन जो अहम बात है वो ये है, और ये बात बार बार हम डायलॉग में ये बात करते हैं कि दोनों मुल्कों की जो गुफ्तगू है, अगर हम हर जो इंसिडेंट एक नाखुशगवार होता है उसको बुनियाद बनाकर अपनी गुफ्तगू को रोक देंगे और जंगी जुनून को हवा देना शुरू कर देंगे, तो फिर ये मामला ना खत्म होने वाला है। हमें रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि जब डायलॉग अगर अनइंटरप्टेबल होगा, मुस्तकिल चलेगा, तो फिर उसमें से बेहतरी आएगी। अगर हम एक एक वाकये को पकड़ लें और फिर उसके ऊपर 6 महीने जाया कर दें और 1 साल जाया कर दें, तो फिर इस तरह तो हम अमन के करीब नहीं पहुंच सकते। अच्छा, इस पे जामुन कोई साहब, आप क्योंकि वजीर खारजा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि एक इल्जाम इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे लगाया जाता है, पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पे लगाया जाता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इंडिया कहता है कि जी पाकिस्तान से टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान कहता है जी कि जी हमारे साथ भी अफगानिस्तान के रास्ते से इंडिया बहुत कुछ कर रहा है, तो इससे भी तो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता है। तो आप वजीर खारजा भी रहे हैं, इन इल्जामात में कितनी सच्चाई है और इस सच्चाई का दोनों मुल्कों के अवाम और हुकूमतें मिलकर कैसे मुकाबला करें? देखिए, दोनों ममालिक के दरमियान आउटस्टैंडिंग इश्यूज तो हैं और वो हल तलब हैं। 6 दहाइयों से कोशिश के बावजूद हम हल न कर पाए, तो जिसे कहते हैं ना कि वो आग सुलग रही है, अब उसका फायदा उठाते हैं। कभी हम डायरेक्ट हमारा आपस में क्लैश हो जाता है, जैसे हमारी जंगें हुई, और कभी नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उस जो एक चीज सुलग रही है उसका फायदा उठाते हैं। अब हम सारा मुद्दा जो कश्मीर में हो रहा है वो पाकिस्तान पर डाल दें
تو میں سمجھتا ہوں کہ آنکھ چرانے کے مترادف ہوگا. آخرکار کچھ تو وہاں ہے کہ ہندوستان نے اس تعداد میں وہاں فوج کی تعیناتی کی ہے. وہاں کے لوگ آئے دن ہڑتالیں بھی کرتے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں, اور اس پہ بھی کوئی شک نہیں کہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ در اندازی ہوئی ہے اور لوگوں نے جا کے وہاں مشکلات پیدا کی ہیں. اسی طرح پاکستان کے اندر ہم ایک دہشت گردی کی فضا سے دو چار ہیں, کچھ ایشوز چل رہی ہیں یہاں. افغانستان کا بلو بیک ہے جو ہم پر آ رہا ہے, اور اس کی آڑ میں اگر وہاں سے افغان بارڈر سے اگر در اندازی ہو جائے, اور اگر یہاں جو معاملات ہمارے چل رہے ہیں جو انٹرنیشنل نوعیت کے ہیں ان کی آڑ میں مشکلات میں اضافہ کر دیا جائے, تو یہ معاملات کو مزید پیچیدہ کر دیتا ہے. اب یہ حقائق ہیں, ہم نے ان سے باہر آنا ہے, ضرورت ان سے باہر آنے کی ہے. اگر ہم دیر پا امن چاہتے ہیں تو ہمیں ریکگنائز کرنا ہوگا ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں. ان آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز کا قوت فائدہ اٹھاتی ہیں. آپ کی تجویز کیا ہے؟ اس کا جو ایشو آگے ہے وہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے, جو ہمارے میں اعتماد کا فقدان ہے دونوں حکومتوں میں. ہم ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کی باتوں میں شک ملتا ہے, ہم سازشی تھیوریوں میں یقین کرتے ہیں. آپ ایک اہم عہدے پہ رہے ہو اور اس وقت پاکستان کی اس پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہو جس کو گزشتہ انتخابات میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ہائیسٹ ووٹ ملے ہیں. آپ بتاؤ اس کو کیسے ختم, اس کی بات کرو. دیکھیے, اس کی ریکگنیشن چاہیے. سب سے پہلے ہمیں بیٹھ کر اس چیز پر اپنے آپ کو, اپنے ذہنوں کو قائل کرنا ہے کہ دوستی کے فوائد زیادہ ہیں یا تلخی اور دشمنی کے فوائد زیادہ ہیں. پہلے ہم اس نتیجے پہ پہنچیں, اور جب ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ دوستی کے فوائد زیادہ ہیں تو پھر ہم راستے تلاش کریں گے اس طرف بڑھنے کے. ابھی تک ہم ذہنی کشمکش میں ہیں, ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کرتے رہے ہیں, اور نتیجہ تن پورا خطہ جو ہے وہ ترقی کی دوڑ میں محروم ہوتا چلا جا رہا ہے. مانی شنکر صاحب, اگر مجھے اجازت دیں میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں ضرور. اسی سلسلے میں سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں, آپ یہاں پہ آئے, پاکستان سے بھی لوگ جاتے ہیں, خرم دستگیر صاحب, نوید قمر صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب کئی دفعہ انڈیا جا چکے ہیں, پھر بات چیت ہوتی بھی ہے, ٹاکس کے کئی راؤنڈز بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو چھوٹے ایشوز ہیں وہ بھی حل نہیں ہو پائے. یعنی کہ کشمیر تو دور کی بات ہے, سیاچن اور سرکریک جیسے جو مسئلے ہیں اس پہ بھی کوئی بات آگے نہیں بڑھتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ معاف کیجئے, آپ کا جو اسسمنٹ ہے بالکل غلط ہے. جی, نہ بھولیے گا کہ 1947 سے لے کر 1998 تک کبھی ہماری آپسی بات چیت نہیں ہوئی تھی سب سوالوں پر. 1998 میں ہی جبکہ ہمارے فارن سیکرٹری سلمان حیدر تھے, وہ یہاں آئے اور اس پروسیس کو شروع کیا جس کو کہ ہم ڈائیلاگ کہتے ہیں. دوسری تو 51 سال کے جو مت بھید ہیں اس سے لے کر آج تک تو 16 ہی سال گزرے ہیں. تو اتنے جب مسائل, بہت بڑے بڑے مسائل ہیں تو ان کا حل نکالنے تو 16 سال میں اگر سرکریک کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو یہ میرا سوال کرنا جائز نہیں ہے. ایک منٹ, آپ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے, میں نہیں مانتا ہوں کہ چھوٹا چھوٹا. سرکریک چھوٹا نہیں ہے, بڑا. کوئی دیکھیے, بہت سے جو آپ چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں, بہت سے جو سمسیایں ہیں ان کا حل نکل آیا ہے. میں آپ کے ملک کو پچھلے 30 سال سے جانتا ہوں. جو حالت تھی تب اور جو حالت ہے آج, اس میں کتنا فرق پڑ گیا ہے. تب تو ایک ہندی پکچر نہیں دکھایا جا سکتا تھا یہاں. آج ہم دونوں گا رہے ہیں منی برباد ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے. تو اس زمانے میں کون سا ہندوستانی فنکار یہاں آ سکتا تھا؟ اب اتنے آتے ہیں اور آپ کے یہاں سے اتنے وہاں جاتے ہیں. ویزا پر کتنی پابندی تھی, اب ان کا ذرا کم کرنے کے لیے دونوں طرف سے پریاس ہو رہا ہے. جہاں تک کہ سیاچن اور سرکریک کا معاملہ ہے, معاملہ کافی آگے بڑھ چکا ہے. اتنا بڑھ چکا تھا 1989 میں جب میرے متر راجیو گاندھی یہاں آئے اور بے نظیر جی سے انہوں نے بات کی کہ طے کر گیا تھا
کہ ہم اس کو ہستاکشر ڈال کر اس کو ختم کریں گے، لیکن وہ نہیں ہو پایا اور بینظیر جی نے ہیپی منوالا کو راجیو کے پاس بھیجا 1990 میں، یہ کہہ کر کہ معاف کیجیے وہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم پر دباؤ ہے. اور ہمارے طرف سے 1992 میں جب سلیم عباس جیلانی آپ کے ڈیفنس سیکرٹری آئے تھے، سمجھوتا ہو گیا تھا، سائن کرنے کا تھا، تو ہمارے فوجیوں نے کہا کہ اب صحیح وقت نہیں ہے. تو اس کا حل نکلنے کا سمبھاونا ہے. اور یدی آپ یہ کہتے رہیں کہ کیوں اب تک نہیں کیا تو تب کبھی نہیں ہونے والا. ہمارا کام تو سوال اٹھانا ہے، ہم تو اٹھاتے رہیں گے جب تک آپ مسئلہ حل نہیں کریں گے. ہم آپ میں سے پوچھتے رہیں گے. میں بھروسہ رکھتا ہوں جی کہ یہ آپسی بات چیت کو جاری رکھنا چاہیے، اور اسی سے جیسا کہ چھوٹے موٹے معاملوں میں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا وہاں جانا ایک چھوٹا موٹا معاملہ ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے بہت سوالوں کا حل نکالا ہے ان گمبھیر وشیوں پر، یہ جو 5-6 ہیں بہت بڑے مدے، اس پر بھی نکل آ سکتا ہے. اور اس لیے نکل آ سکتا ہے کیونکہ بنیادی طور پر میں نہیں محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے ہم پر اتنا بڑا خطرہ ہے کہ ہم آپ سے بات نہ کریں، بچے رہیں. اچھا ایک چھوٹا سا سوال آپ کو میں بتاتا ہوں، ایک چھوٹا سا سوال ہے، برا نام نہ ہے. جبکہ ہمارا ملک آپ کے ملک سے اتنا زیادہ بڑا ہے تو لازمی ہے کہ ہمارا فوج بھی بڑا ہوگا. آپ کو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی آپ کو کچھ تعلق رکھنے ہیں، ہمیں تو چین کے ساتھ بھی رکھنا پڑتا ہے. اگر دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلتے تو پھر بھی ہم سوال نہ پوچھیں آپ سے. کرکٹ کھیلنے کے لیے جواب دیجیے. کرکٹ کا جواب ہمارے کرکٹر دیں گے. جی کیرتی صاحب، کرکٹ کا جواب ذرا کرکٹر سے سن لیجیے. نہیں، ہم نے آج پریس کانفرنس بھی ہوا تھا، ہم نے اس سمے بھی یہ بات رکھی تھی. ہم نے کہا تھا کہ جب بھی کبھی کوئی کوشش کرتا ہے ہاتھ بڑھانے کی، ابھی نواز شریف صاحب نے بڑا اچھا کیا جب انہوں نے کہا کہ وہ ہندوستان سے بات کرنا چاہتے ہیں اور 5 سینکوں کے سر قلم کر دیے گئے، تو یہ کیول میں نہیں کر سکتا ہوں بیٹھ کے. کیونکہ میں ممبر آف پارلیمنٹ ہوں، یا ہم 3 ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور ہم کہیں نہیں ہم تو بات کریں گے. ہمیں جو دیش میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی محسوس ہوتا ہے، وہ جوان دیش کے ہی لوگ ہیں جو سیماؤں کو روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں. جیسے اس پرکار پاکستان میں طرف آپ کی سیمائیں میں بیٹھے ہوئے سینک ہیں یا ہماری طرف بیٹھے ہیں، وہ کام کرتے ہیں. ایسی پرستھتی میں یدی ہم جو دوسری طاقتیں ہیں، پاکستان کی سرکار، حکومت، حکمران تیار ہے، آگے بڑھ رہی ہے، ہندوستان بات کرنے کو تیار ہے، لیکن ایسے لوگ جن کو یہ نان اسٹیٹ پلیئرز کہتے ہیں کیوں نہیں بند کر دیتے ان کو؟ کیا معلوم نہیں ہے کہ وہ نان اسٹیٹ پلیئرز کون ہیں؟ کیا وہ لوگ جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں کیا آپ کو پتا نہیں ہے؟ سب جانتے ہیں، اس کے پروف بھی دیے گئے ہیں. اور جب تک کوئی کٹھن قدم نہیں اٹھائے جائیں گے تب تک آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کرکٹ کھیل کے یہاں میں تالیاں بجاؤں چوکے اور چھکوں پر، اور وہاں پر ہمارے سینک بارڈر کے اوپر شہید ہوتے رہیں، مجھے بتائیے کہاں تک ٹھیک ہے؟ کہاں تک ٹھیک؟ جی ماحول کسی بھی چیز کے، 2 بھائی میں لڑائی ہوتی ہے، میں ختم کر دے رہا ہوں، 2 بھائی میں لڑائی ہوتی ہے، وہ بات نہیں کرتے سال بھر، کوئی نہ کوئی بیٹھتا ہے ماحول کو بناتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماحول کو بگاڑتے ہیں، جو بگاڑنے والے ہیں ان کو دیکھیے، آپ ان کے اوپر کارروائی کیجیے. کون بات کرنے سے منع کرتا ہے؟ جی لیکن دیکھیں تاریخ جو ہے نا، ایک منٹ میں، ایک منٹ، امن کی آشا اگر ہے تو ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ اگر لائن آف کنٹرول پہ ٹینشن ہوئی اگست میں تو آپ اس بات کا موازنہ کر لیں کہ کہاں جنگ کی باشا تھی اور کدھر امن کی آشا. جی ہمیں یہ بات ہے کہ اگر ٹینشن ہوتی بھی ہے، اگر کنوکشن ہے ہمارے اندر کہ ہم نے امن لے کر آنا ہے، تو پھر ہمیں امن کی زبان استعمال کر اس کو سلائٹسٹ پرووکیشن پہ جنگ کی بھاشا میں بدلنا. قمر آپ دیکھیں، ہم جب بات کرتے ہیں ان انٹرپٹیبل ڈائلاگ، تو پھر ہم ہر انسیڈنٹ کو جو ہے کوئی یہ ریزن نہیں بنا سکتا کہ ہم ڈائلاگ کو بند کر دیں. یہ انسیڈنٹس انفارچونیٹلی اگر مسئلے نہ ہوتے تو انسیڈنٹس نہ ہوتے. جی شاہ محمود، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کچھ واقعات ہیں، کچھ ایسے اقدامات ہیں جس سے کہ ماحول بگڑتا ہے، لیکن کچھ اقدامات ایسے لیے جا سکتے ہیں جس سے بگڑے ہوئے ماحول کو سنوارا جا سکتا ہے. اور سپورٹ اور کرکٹ ایک ایسا
ایک ایسا قدم ہے جس سے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، ایک گڈ ول جنریٹ ہو سکتی ہے، کلچرل ایکسچینج ہے، ریلیجس پلگرمیج ہے. اگر ہم ایسے واقعات اور ایسے اقدامات اٹھائیں تو وہ جو ماحول میں تناؤ ہے وہ یقیناً کم ہوگا، اس میں اضافہ تو نہیں ہوگا. لیکن قریشی صاحب، کیرتی آزاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں پہ بھارت میں دہشت گردی کا الزام ہے، پاکستان میں ان کے خلاف مناسب کارروائی نہیں ہوتی، اس لیے وہ کرکٹ نہیں کھیلتے. آپ اس کا جواب دیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہماری عدالتوں میں ہوا ہے، ہماری عدلیہ نے بری کیا ہے، ہم اپنی عدالتوں کو تسلیم کرتے ہیں. اور اسی بات کو بھارت کے 608 اضلاع میں سے 250 اضلاع میں فوج موجود ہے اور 150 اضلاع میں متوازی حکومتیں موجود ہیں. 22 صوبوں کے اندر علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. پاکستان نے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. آپ نے جو کچھ ہے، آپ نے مشرقی پاکستان کی مثال دے دی کہ جناب آپ کے اندر کے مسائل تھے. اور پھر میں یہ کرکٹ کی بات، ایک جملہ مجھے کرکٹ کی بات ہے. کوٹلہ فیروز شاہ میں اور اسی طرح اسٹیڈیم میں نعرے یہ لگتے رہے کہ ڈھاکہ لیا تھا، لاہور بھی لیں گے، اور جتنے چھکے مارو گے اتنی گولیاں ماریں گے. اور اس طوطے کی گردن ہے، اس طوطے کی گردن. مجھے بتائیے اس کا وہ نعرے لگانے والے. میں نہیں جانتا ہوں کہ کون سے اسٹیڈیم میں آپ گئے، اور میں نہیں جانتا ہوں کہ کہاں انہوں نے یہ نعرہ سنا. اور مجھ کو لگتا ہے کہ یہ تواریخ، ارے میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یدی تواریخ میں پھنسے رہے کہ کیا ہوا 40 سال پہلے، اس لیے ہم آپ سے نہیں بات کریں گے. ایسے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم یہاں آئے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے ہمیں اتنا بڑا خطرہ ہے کہ ہم آپ سے بس بچے رہیں. اور آپ نے ہمارا استقبال کیا ہے اس لیے کیونکہ جو بھی خطرہ آپ محسوس کر رہے ہوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں آنے سے اس خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے اور بات چیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اسی بنیادی چیز پر رہیں. اور جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے جو مجھ سے اٹھایا گیا تھا، اس سلسلے میں یہ بتاؤں کہ ہاں، جب تک کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے مت بھید چلتے رہیں گے تب تک بھارت وہ ستھان اپنا نہیں پائے گا بین الاقوامی سٹیج پر جو کہ ہمارا حق بنتا ہے. اور ساتھ ساتھ پاکستان ہمارے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں 8ویں ملک ہے. پاکستان کو بھی اپنا ستھان اپنانا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان ایک ساتھ کھڑے ہوں اور جنوبی ایشیا دنیا کے سامنے کہے کہ ہم ایک ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کتنے ہیں. تو اس لیے خام یہ کل کی بات پرانی پاری بات ہے، چھوڑو کل کی باتیں، چھوڑو کل کی باتیں، کل کی بات پرانی. تو یہ یاد ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، آپ پاکستان آئے، پاکستان میں آپ کا استقبال ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئے ہم اس کا بھی استقبال کریں گے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ہوگا. دی گریٹ ڈبیٹ انڈو پاک. اور پہلا سوال آپ نے سنا. اب دوسرا سوال ہے، دونوں ممالک کے عوام اور رہنماؤں کی خواہش کے باوجود پرامن تعلقات کا حصول کیوں ممکن نہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس صورتحال کا فائدہ کس کو ہے؟ جناب خرم دفتری خان صاحب تشریف لائیے اور اپنے 2 منٹ کے اندر اس سوال کو پڑھیے. اویس صاحب کہہ رہے ہیں ذرا سنبھل کے آئیے، تو وزن کا بھی مسئلہ ہے، گر گئے تو چوٹ بڑی لگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں ملک کے جو عوام ہیں ان میں امن کی خواہش نہ صرف موجود ہے بلکہ بڑھ رہی ہے. لیکن یہ پیغام ابھی ہماری جو سیاسی قیادتیں ہیں ان تک پوری طرح نہیں پہنچا.
اور یہ بات بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ حالیہ جو ٹینشن ہوئی اگست میں لائن آف کنٹرول کے اوپر، اس میں دونوں ملکوں پہ ایک اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ری ایکشن کس قسم کا تھا؟ پاکستان کے اندر کم از کم جو منتخب پارلیمان ہے اس کے اندر سے یہ بات آئی کہ یہ معاملہ افسوسناک ہے، کچھ آوازیں اٹھی کہ اس کا جواب دینا چاہیے، لیکن جو ایک عمومی رائے تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں امن چاہیے، ہم نے امن اس لیے چاہیے کہ دونوں ملکوں کی جو غربت ہے عوام کی اسے ہمیں دور کرنا ہے۔ تو اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی ایک بڑا میجرڈ ریسپانس دیا اس کے اوپر، اور مجھے جو ہے جب میں اسی دوران ہندوستان کا میڈیا اور ہندوستان کی پارلیمان اور لوک سبھا کی جو کارروائی دیکھ رہا تھا تو مجھے دکھ ہوا کہ ایک ذرا سی پرووکیشن کے اوپر وہ معاملہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ پاکستان کے میڈیا نے بھی اور پاکستان کے پارلیمان نے بھی زیادہ متانت کا ثبوت دیا اس معاملے میں۔ تو یہ تو جب تک ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر سے یہ بات نہیں ابھرے گی کہ ہمیں امن چاہیے اور اس قسم کے اگر واقعات ہوتے بھی ہیں اس کے باوجود چاہیے، تبھی ہم جائیں گے۔ اور یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ صرف معاملہ اگر ہم ایک دوسرے کو کہتے رہیں کہ جی یہاں ایسے ہوا ویسے ہوا، پچھلے سال 2012 میں جب ممبئی میں یہاں تجارت کی بات ہوئی، پاکستان کا ٹریڈ ایگزیبیشن ہو رہا تھا، تو اس کو وہاں کے انتہا پسندوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اب ہمیں یہ معاملہ یہی رکھنا ہے کہ جب تک امن کے لیے کیا ہماری ہمت ہماری خواہش سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ ڈو وی ہیو کریج اکول ٹو ڈیزائر؟ اگر امن کے لیے کریج چاہیے اور کریج جب دونوں سائڈوں پر آئے گی تو امن قائم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب نے سوال خود ہی اٹھا دیا، کیا ہماری ہمت ہماری خواہش سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی سوال پہ جناب اسد الدین اویسی صاحب، آپ آئیے، بھارتی لوک سبھا کے رکن، حیدرآباد سے، مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ۔ اتنا سنبھل کے بھی نہیں، اور آج کل زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہر داڑھی والے کو سنبھل کے چلنا پڑ رہا ہے، اور ہر ملک میں یہ مغربی دنیا کی وجہ سے ہے۔ یہ جو آپ کا سوال ہے میں اس پر یہ بتانا چاہوں گا کہ یقیناً پرامن تعلقات کا حصول ممکن ہے۔ یہ سوال اس لیے غلط ہے کہ تعلقات ہندوستان اور پاکستان میں آج بھی برقرار ہیں، سفارتی تعلقات برقرار ہیں۔ ابھی جیسا کیرتی آزاد نے کہا اور آپ نے کہا کہ پاکستان کی ایک کرکٹ ٹیم ہندوستان کو گئی، مگر ہم کیسے اس تعلقات کو مضبوط کر سکتے ہیں، مستحکم کر سکتے ہیں تاکہ دونوں ملک ترقی کر سکیں۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو پاکستان کی عوام اور ہندوستان کی عوام کو چین اور امن سے دینا چاہتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جو واقعات ہوئے، خاص طور سے ابھی ذکر ہوا کہ بمبئی میں جو حملہ ہوا، اس کے بعد جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، اگر جلدی کارروائی ہوتی اور ان خاطیوں کو سزا دی جاتی تو یقیناً یہ ایک خوشائن بات ہوتی اور تعلقات کو مزید بہتری بنانے میں بہت اچھا اقدام ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ ہندوستان یہ کہتا ہے کہ آپ کی سرزمین کو ان لوگوں کو استعمال کرنے ہرگز مت دیجیے جو ہندوستان کے خلاف دہشت گردی کے واقعات ملوث ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر عید کے دن قذافی اسٹیڈیم میں کیا کہا گیا جماعت الدعویٰ کے لیڈر حافظ سعید نے کہ ہم ہندوستان کے خلاف جہاد کریں گے۔ ہم یہ آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ جمہوریت میں اختیار سب کو ہے، مگر آپ اگر اپنی سرزمین سے اس طرح کے بیانات دیے جائیں گے تو تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات آپ کو غور یہ کرنا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کچھ اچھے رہیں یا برے رہیں، مگر ہندوستان ترقی کر رہا ہے، ہندوستان کی اکانومی گرو ہو رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، ٹریڈ میں حصہ لیں، تاکہ ملک میں اور ہندوستان میں اور پاکستان میں جو صورتحال ہے اس میں بہتری پیدا ہو۔ اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے آنے سے، اور پھر امید کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم اور آپ کے وزیر اعظم ملاقات کریں اور جو خدشات ہیں، جو رکے ہوئے چیزیں ہیں، ان کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ یہ بے حد ضروری ہے، اس کو حل کرنا بے حد ضروری ہے۔ میں آپ سے اس سوال کا حصہ میں ختم کر رہا ہوں۔ سوال کا حصہ یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟
میں پاکستانی عوام کو بتانا چاہوں گا کہ مارچ 2004 میں آپ کے اس وقت کے جو وزیر ریلوے تھے اشرف قاضی صاحب نے کیا بیان دیا کہ جو ہندوستان میں دہشت گردی ہوئی اس کا ذمہ دار انہوں نے دہشت گرد تنظیم کو قرار دیا. آج آپ اس پر پابندی عائد نہیں کرتے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو روکیے. آپ ہم سے حاصل کیجئے کہ بہت سی چیزیں غریبی ہے, آپ کے سوات میں دوائوں کی ضرورت ہے, ہندوستان میں 60% دوائیں کم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے سے ہم آگے بڑھیں. بہت شکریہ. انڈیا پاکستان گریٹ ڈبیٹ میں دوبارہ خوش آمدید. دوسرا سوال ہے, دونوں ممالک کے عوام اور رہنماؤں کی خواہش کے باوجود پرامن تعلقات کا حصول کیوں ممکن نہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس صورتحال کا فائدہ کس کو ہے؟ اب اس سوال پہ ڈبیٹ کو اوپن کرتے ہیں. جی نوید قمر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں جو بات شروع کی تھی میں نے کہنا میں مکمل اس کو کر لوں کہ یہ ضرور ہے, یہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں یا ایون ہمارے ملکوں میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کا انٹرسٹ ہو کہ ہمارے تعلقات خراب رہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرس زیادہ, لیکن کچھ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹس کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے. تو ہم ہر دفعے اگر ہر چیز کو جو ہے ہوسٹیج کر دیں گے, کسی بھی چھوٹے موٹے ایکشن کو, جو آپ نے کوٹ کیا جمعیت دعویٰ کی ایک سٹیٹمنٹ کو, ایسی کئی سٹیٹمنٹس آتی ہیں ادھر سے بھی, ہم کو اگنور کرنا چاہیے, ہم کو مین سٹریم دیکھنا چاہیے کہ دوسری سائڈ کا کیا کہہ رہا ہے, گورنمنٹس پارلیمنٹس کیا کہہ رہی ہیں, وہاں کے جو مین پارٹیز ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. اگر وہ سب کہتی ہیں کہ نہیں دوستی کرو, تو یہ ایک یا دو اشخاص کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. فرید پراجا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نوید قمر صاحب. میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معاملات بیانات کے نہیں ہیں. جو نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید کے بیان کو اگنور کر دو, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ مطلب یہ بیانات جو ہے نا جی کس لیے اگنور کریں؟ جہاد ہمارا ایک دینی فریضہ ہے اور ہم اسے سمجھتے ہیں, اس کی کئی تشریحات ہیں. اب یہ تو خیبر پختونخوا کی حکومت میں شامل ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگنور نہیں کریں. اس سے مراد کوئی انڈیا پہ چڑھائی نہیں ہے, یعنی جہاد ہمارا ایک دینی فریضہ ہے. میں جہاں تک یہ 2-3 باتیں, یعنی یہ تو بیانات کی بات ہے, میں منشوروں کی بات کر رہا ہوں. بی جے پی کے منشور میں اکھنڈ بھارت ہے, اور اسی طرح سے آر ایس ایس جو ہے وہ کہتے ہیں مسلمان غیر ملکی ہیں. جن سنگھ کہتی ہے کہ جی مسلمانوں کی تہذیبی کریا کرم کرنا چاہیے. شیو سینا کہتی ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کا میں اچھا یہ آپ نے 3 باتیں کر دی, یہ بڑی 3 اہم باتیں ہیں. کیرتی آزاد صاحب میں اس کا جواب دوں گا. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے فاضل دوست کو بڑی تکلیف ہے کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور جیل کو جا رہے ہیں. آپ وہاں کا غصہ ہندوستان اور پاکستان میں مت نکالیے. نہیں ٹھیک ہے. دوسری بات نہیں, فرید نو کراس ٹاک پلیز, نو کراس ٹاک پلیز. ہمیں مخاطب سچائی جو ہے کڑوی ہوتی ہے. مجھے بولنے دیجیے سر, پلیز مجھے بولنے دیجیے. اویس آپ بولیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جن تنظیم کا حوالہ دیا, دیکھیے ہندوستان میں جو ہمارا دستور ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, جس کے ہم تمام اس کے پابند ہیں, اور ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے, اس کا پریامبل یہ ہے کہ انڈیا ایک سیکولر ملک ہے. ہمارے دستور میں جو حقوق دیے گئے ہیں, فنڈامنٹل رائٹ ہے مائنورٹیز کو. آپ مطمئن رہیے کہ ہندوستان کا جو پلورلزم ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مضبوط رکھیں گے. آپ اس کی ہرگز فکر مت کریے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے ہندوستان کے. ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, اور ہم یہاں پر اپنے مسائل جمہوریت میں مل کر تلاش کر رہے ہیں. آپ ہماری چھوڑ دیجئے. تیسری بات یہ ہے کہ سر جہاد کے معنی آپ کے کچھ ہیں اور میرے کچھ ہیں. اگر میں بولنا شروع کروں کیا یہ جہاد ہے کہ شیعوں پر حملہ کرنا, کیا یہ جہاد ہے کہ مساجد کو مار دینا, لوگوں کو مار دینا, آپ بتائیے مجھے. ہمارا جو معنی جہاد, سب سے اہم کام یہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے تابع کرو, وہ سب سے بہترین جہاد. جی
Ajay Shah Mahmood, now your intervention is required. بیانات کا حوالہ آئے گا. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 2 دن ہم نے بیٹھ کر گفتگو کی ماحول کو سازگار کیسے کرنا ہے, مشکلات کو آسان کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں میڈیا کا ہم نے اعتراف کیا, آج کی ڈسکشن میں ہم نے اعتراف کیا کہ میڈیا کا بڑا اہم رول ہے ماحول کو بنانے میں اور بگاڑنے میں. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ماضی میں دونوں طرف بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں, لیکن ان مثالوں سے ماحول بگڑ جائے گا. آج اس کا مقصد نہیں ہے, آج مقصد ہے آگے بڑھنا. تو جو ماضی میں ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے, آپ کو بھی یاد ہے, ہمیں بھی یاد ہے. اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے آگے بڑھیے اور معاملات کو حل کرنے کی سوال پہ آ جانا. سوال ہمارا یہ تھا کہ یہ جو معاملات آگے نہیں بڑھتے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ دیکھیے, ذمہ دار تو ہم سبھی ہیں, ہم سبھی ذمہ دار ہیں جو کہ احساس نہیں کر رہے کہ ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہم اپنے ملک کے نوجوانوں کا مستقبل تاریک کر رہے ہیں. ہم اپنی غفلتوں کی وجہ سے اپنے پر غربت مسلط کر رہے ہیں. ہم نے کرنا ہے, باہر سے کوئی آ کر نہیں کرے گا. جب تک ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے مسئلہ آگے نہیں چلے گا. خرم, آپ کیا کہو گے؟ اس میں معاملہ یہ ہے, اویسی صاحب نے ہندوستان کے آئین کا بڑا درست حوالہ دیا, لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 2002 میں گجرات میں جو ہوا, ہندوستان کا آئین اس کی اجازت بھی نہیں دیتا. وہ دیکھیں, ہمیں یہی تو معاملہ ہے کہ اتنے تلخ واقعات کے باوجود اگر ہماری کمٹمنٹ ہے, اور میں یہی دہراتا ہوں کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ دونوں ملکوں کی جو منتخب قیادتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. اسی لیے میں نے جو اگست میں جو ٹینشن ہوئی اس کا حوالہ دیا کہ ہمیں اس لیے پریشانی ہوئی کہ وہ آوازیں ہندوستان کی پارلیمان میں سے آ رہی تھی. جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں یا ایکسٹریمسٹ ہیں وہاں سے نہیں آ رہی تھی, پارلیمان اور پاکستان کی پارلیمان جو ہے اس کے مقابلے میں وہ کیا بات کر رہی تھی. ہمیں یہی ہے کہ ہمیں جب تک اس کمٹمنٹ پہ کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ امن چاہیے, جب تک ہم اپنے, جس کا ذکر منی شنکر صاحب نے کیا, ہم گمبھیر معاملات ہیں, سیاچن ہم حل نہیں کرتے جتنی دیر ہم سر کریک حل نہیں کرتے, جتنی دیر یہ سلگتے ہوئے مسائل چلتے رہیں گے بڑا آسان ہے کسی کے لیے بھی اس میں ماچس پھینکنا. اچھا, میرا خیال ہے منی شنکر ہمیں اس کو حل کرنا چاہیے تاکہ کوئی اس میں ماچس نہ پھینک. اویسی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرے فاضل دوست نے ابھی 2002 کی بات کی. دیکھیے, اگر آپ ہندوستان کی جوڈیشل سسٹم کو پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے کمپیئر کرنا چاہیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو گجرات میں ہوا ان تمام خاطیوں کو سزا مل رہی ہے, سزا مل رہی ہے. اور میں آپ ہی کے اخبار میں جب ملک میں ہم یہاں لینڈ کیے تو آپ ہی کے چینل پر ہم رات میں 1:30 بجے دیکھ رہے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ پر کہ کسی بڑے قائد جو کراچی کے تھے ان کے وٹنس کو گولی مار دی گئی. تو جوڈیشل سسٹم کی بات آپ دیکھ لیجئے, آپ دیکھیے ہماری جمہوریت میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو یقیناً اس کو سزا دی جائے گی. اور میں آپ سے ادباً گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کی پلیز فکر کرنا چھوڑ دیجئے, یہاں کے ملک کے مسائل کا حل تلاش کریے. ہم آپ کا مسائل کا حل تلاش کرنے میں آسانی پیدا کریں گے. ہم نے فیصلہ کر لیا 60 سال پہلے کہ ہمارا ملک ہندوستان ہے, خواجہ اجمیری کی سرزمین ہماری سرزمین ہے, تو آپ اس کا چھوڑ دیجئے. دوسری بات, خرم صاحب آپ بھول رہے ہیں کہ آپ ہی کی پارلیمان نے سب سے پہلے ریزولوشن پاس کیا, اس کے بعد ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کیا, پہلے آپ نے کیا. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی لوک سبھا میں اراکین لوک سبھا نے بیان دیا, پہلے آپ کی قومی اسمبلی میں اس واقعے کے جو بھی لیجیے آپ نے اپنا پرسپشن دیا اور قرارداد کو پاس کیا. اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ وہاں پر ظلم ہوا, وہاں پر غلطی ہوئی, اور اس غلطی پر ریاکٹ کرنا ایک ملک کا اہم فریضہ ہے جو آپ کا بھی فریضہ ہے. اچھا نوید قمر, میں آپ سے ایک سوال کروں گا کیونکہ یہاں سے ایک بات آ رہی ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان آگے بات چلنی ہے تو ٹریڈ کو بڑی امپورٹنس ہونی چاہیے. آپ جو ایسی بیک گراؤنڈ سے ہیں جو کہ ایگریکلچر سے ہے, پاکستان میں سب سے زیادہ اس شور مچایا جاتا ہے کہ اگر ہندوستان کے ساتھ آپ ٹریڈ کرتے ہو تو سب سے زیادہ نقصان ہمارا اس سیکٹر میں ہوگا, اور جو ٹماٹر آپ ان کو بیچو گے وہ اس کا وہ نفع اٹھا کے اس پیسے کو آپ کے خلاف لگائیں گے. تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں, پاکستان تو میں اس کانٹیکس میں بھی کہوں گا جو ایم ایف این اسٹیٹس ہماری ہی گورنمنٹ نے اور اس کیبنٹ نے جس کا میں خود ممبر ہوں, اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ایم ایف این اسٹیٹس دینا چاہیے. اب اس میں یہ ضرور ہے کہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جن کے
ایریاز کو سیف گارڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو ہر چیز میں ہوتا ہے, ایون WTO میں بھی ہے کہ یہ بالکل اکراس دا بورڈ بلینکٹ ایک کھلی چھٹی نہیں ہوتی. اگر کہیں ایسی چیز ہے, فار ایگزامپل سبسڈیز مل رہی ہیں انڈیا میں جو کہ نہیں ملتی پاکستان میں, تو اس حد تک ان آئٹمس کو ضرور جو ہے چاہے ٹیرف پروٹیکشن ہو چاہے نان ٹیرف پروٹیکشن ہو, لیکن وہ ملتی ہے. تو یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہم پورے کا پورا ٹریڈ بند کر دیں یا یہ آگے نہ بڑھیں یا یہ لسٹ جو ہے ابالش نہ کریں, میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوگی. تجارت جو ہے ہمارے ڈفرنسز کی یرغمال رہے گی, تجارت بھی اس فل فورس کے ساتھ آگے نہیں. جی منی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تجارت بھی یرغمال رہے گی انہی معاملات پہ تو ہم آگے نہیں جا پائیں گے, پل نہیں کراس کر پائیں گے. معاف کیجئے, اس پر میں بہت زور لگانا چاہتا ہوں کہ حالانکہ پبلک اوپینین کی طرف سے ہماری حکومت پر بہت دباؤ لگا کہ پاکستانیوں سے بات کرنا آپ بند کر دو, نہ تو ہمارے وزیر اعظم نہ ہمارے وزیر خارجہ نے اس کو مانا, جبکہ آپ کی پارلیمنٹ نے خام میری نظریے میں ایک ریزولوشن پاس کی تو ایک دم ہم ایک جٹ ہو گئے کہ انہوں نے پاس کیا تو ہم بھی پاس کریں گے. میرا آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اتنے دباؤ کے باوجود جو کہ آپ کے ٹی وی پروگرامز میں آتے ہیں, مجھ کو تو لگتا ہے کہ سب سے بڑا دشمن ہمارے بر صغیر کا بریکنگ نیوز ہے کہ آپ ایک دم شروع کر دیتے ہو ہنگامہ مچاتے ہیں. اچھا مانی, مجھے بریک پہ جانا ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم تیسرے سوال پر بات کریں گے. خواتین حضرات, ہم جا رہے ہیں بریک پہ, جائے گا نہیں. جب ہم واپس آئیں گے تو گریٹ ڈبیٹ کا جو تیسرا سوال ہے وہ ہم شرکا کے سامنے رکھیں گے.